24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 6 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है मेरी महफूज दुनिया। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, कहानी का उन्वान देखकर आने वाले वाक़यात की पेशगोई कर सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ुबानी इमला कर सकें, जुमलों को रमूज़ औकाफ़ के साथ खुशख़त नक़ल कर सकें, जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की पहचान कर सकें और तस्वीर या खाका देखकर कम अज़ कम 5 जुमले लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। रात को सोते वक्त लोग घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद क्यों करते हैं? ये सवाल ऐसा है मोहतरम टीचर कि इसके रद्द अमल में बच्चे कुछ देर को सोचेंगे। हो सकता है एक आध बच्चा इस तरह का जवाब भी दे दे कि जी अगर हम दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं करते तो हवा अंदर आएगी, आंधी आ सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यकीनन उनमें से कुछ बच्चे जो आपका मतलूबा जवाब है वो भी दे देंगे कि जी महफूज करने के लिए कोई चोर आ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। कार ड्राइवर सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट क्यों पहनते हैं? ये दोनों सवाल बहुत मुफीद हैं इस लिहाज से कि जिस किस्म का जवाब आप चाहते हैं बच्चों से, वो जवाब आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से फिर आप गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकेंगे। बच्चों से क्यों कहा जाता है कि वो अकेले घर से बाहर ना निकले? मुख्तलिफ वजूहात पेश कर सकते हैं बच्चे, लेकिन यकीनन वो जो जवाबात देंगे वो आपको अगले सवाल तक ले जाएंगे। बच्चों से क्यों कहा जाता है कि वो किसी अजनबी से लेकर कुछ ना खाएं और उससे दूर रहें? बड़ों के साथ साथ क्या हर बच्चे की हिफाजत उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, जिसके जवाब में चंद बच्चे यकीनन जिस किस्म का जवाब आप चाहते हैं वो ज़रूर वहाँ तक ले जाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है, हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए। दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को
بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ میری محفوظ دنیا۔ صبح اسکول اسمبلی میں پرنسپل صاحب نے بتایا کہ آج ایک خاص مہمان ہمارے اسکول آئے ہیں۔ وہ بچوں سے کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اسٹیج پر ایک صاحب تشریف لائے اور ہم سب سے مخاطب ہوئے۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام احمد کمال ہے اور میرا تعلق انسانی حقوق کے ایک ادارے سے ہے۔ آج میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ہم سب کی دنیا ہے۔ ہم سب کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ اچھی تعلیم، اچھا ماحول اور بہترین پرورش ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی حفاظت کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ اہم نکات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اجنبی لوگوں سے محتاط رہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب گھر سے باہر جانا ہو تو والدین، بڑے بہن بھائی کے ساتھ جائیں۔ کچھ خریدنے جائیں تو دکان کے اندر والے حصے میں نہ جائیں۔ کسی بھی اجنبی سے کھانے پینے کی چیزیں نہ لیں۔ لوگوں سے میل جول میں فاصلہ رکھیں۔ زیادہ قریب مت جائیں۔ کسی بھی اجنبی شخص کی سواری پر نہ بیٹھیں۔ اسکول آتے جاتے وقت ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ تمام بچے ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کہہ کر انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اسٹیج سے نیچے آ گئے۔ مجھے ان کی تمام باتیں بہت فائدہ مند لگیں۔ مجھے یہ سب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں۔ آپ بھی سمجھ لیجئے تاکہ ہماری یہ خوبصورت دنیا محفوظ بن جائے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے۔ مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ صاحب، محترم ٹیچر، ہم سبھی لوگ تقریباً اتنے عادی ہو چکے ہیں اس لفظ کو صاحب بولنے کے کہ درست لفظ کم کم ہی ہماری زبان پہ آتا ہے۔ میں یہی کیو آر کرتے کرتے مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں اس سے پہلے صاحب بول گیا روانی میں۔ تو بات وہی ہے کہ آپ کو صرف شعوری کوشش کرنا ہوگی، خیال رکھنا ہوگا ہر وقت۔ کوئی بات نہیں، غلطی سے اگر غلط تلفظ کے ساتھ بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اور یہ کچھ عرصہ یہ رہے گی عادت، امکان تو یہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا چونکہ شعبہ ایسا ہے کہ آپ کو بولتے رہنا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی
کہ آپ شعوری کوشش کرتے رہیں، تو یقیناً ایسا وقت جلدی آ جائے گا کہ آپ ایک لفظ جس کا نیا تلفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ پھر عادتاً اسے درست طور پر ادا کرنے لگ جائیں گے۔ تعلق، زیادہ ہی غلط بولنے والے لوگ تو اس لفظ کی عین بھی کھا جاتے ہیں، تلق پڑ جاتے ہیں، بلکہ پتہ چلے کہ آپ عین بول رہے ہیں تو لفظ درست ہے۔ تعلق، حقوق، ہے پر پیش کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، حقوق نہیں کہنا، حقوق۔ نکات، اس لفظ کو اکثر و بیشتر نکات پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو لفظ نکتہ ہے یا اس کی جمع نکات ہے، نکتہ دونوں طرح کے کاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کینچی والا کاف یعنی دو نقطوں والا کاف، اور کتے والا کاف یہ جو سلیش والا کاف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں کا تلفظ نکتہ ہے، اور دونوں کی جمع جو ہے وہ نکات ہی ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے کہ کاف دونوں طرح کے لکھے جائیں گے۔ اب معنی کے اعتبار سے بھی بتا دوں کہ چلیں فی الحال رہنے دیں، چونکہ یہ الفاظ ہو معنی میں بھی آ رہا ہے لفظ، وہاں اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اجنبی، اجنبی، فاصلہ، ہم لوگ عام طور پر فاصلہ پڑھ جاتے ہیں، یعنی صاد پر جزم، فاصلہ۔ خیال، خے پر زبر کا خیال رکھا جانا چاہیے، یعنی خیال کا خیال رکھیں۔ حفاظت، شکریہ، محترم ٹیچر یہ لفظ شکریہ ان الفاظ میں شامل ہے جن کے آخری یا آخری سے پہلے والے حرف پر شد ہے۔ اس سے پہلے غالباً لفظ صحت پر بات کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ شد کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور ضروری طور سمجھتے ہوئے اس کو بولیں گے تو مشکل ہو جائے گا، بس ایک ہلکی سی آواز آ جانی چاہیے شد کی۔ اب جیسے صحت ہے، صحت کو اگر آپ واقعی تے پر شد تو ہے، ہے پر شد تو ہے، تو اگر آپ اس کو زور دے کر پڑھیں گے تو کچھ عجب سا لگے گا اور بولنے میں بھی مشکل ہوگی۔ صحت یہ مشکل ہے، ہلکا سا کم از کم اشارہ تو ہو نا کہ ہے پر شد ہے۔ صحت، صحت یہ اس لیے رکھا گیا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لفظ صحت جو ہے اس پہ شد بالکل نہ دی جائے تو پھر ہوگا کیا؟ لوگ اس کو ہے کو بالکل نہ ہونے کے برابر چھوڑ دیں گے اور وہ اس کو اس طرح پڑھیں گے سیت سیت۔ اب پتہ نہیں یہ سواد اور تے کے درمیان ہے یا یہ ہے سیت، اس لیے رکھی گئی ہے یہ شاد کہ آپ ہے کو نمایاں کر کے پڑھ سکیں، صحت۔ اسی طرح یہ شکریہ ہے، شکریہ نہیں بولنا، شکریہ، شکریہ۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پرورش، تعلیم و تربیت۔ نکات،
یہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ جو لفظ نکات ہے، یعنی یہ والا کاف جو ہے، اس کے معنی ہیں باتیں، پوائنٹس. بلکہ اچھا ہے یہ اس طرح زیادہ بہتر وضاحت ہوگی. آپ بھی بچوں کو نکات کے معنی بتاتے ہوئے پوائنٹس کا لفظ استعمال کریں. نکتہ کی جمع ہے. اب پوائنٹس کا مطلب یہ ہے، ہم دیکھیں باتیں کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی نوٹ ڈاؤن دا فالوئنگ پوائنٹس. یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں، یہ نکتے لکھ لیں، یہ نکات لکھ لیں. اور جو دوسرا لفظ ہے کاف کینچی والے کے ساتھ نکتہ، اس میں بھی نکات ہے، اور دونوں الفاظ میں نون کے نیچے زیر ہے، یہ اب یاد رکھیے گا. تو وہ جو نکتہ ہے اس کے معنی ہیں یہ جو ہم فل سٹاپ کی طرح کا جو علامت لکھتے ہیں، بلکہ اس کو اگر آپ اس نکات کو کے معنی بتانے کے لیے آپ لفظ پوائنٹ سے استعمال کرتے ہیں، تو آپ پھر وہ جو دو نقطوں والا لفظ ہے نکات، اس کے معنی بتاتے ہوئے پھر آپ لفظ استعمال کریں گے انگریزی کا ڈاٹس. وہ ڈاٹ ہوتا ہے نا جو نقطہ آپ لگاتے ہیں، یہ نقطہ جو ہے، یہ نکات جو ہیں، یہ ہیں باتیں، پوائنٹس. مخاطب، بات کرنے والا. اب یہاں میں اعراب کی تبدیلی کے ساتھ اسی لفظ کے دوسرے تلفظ اور دوسرے معنی کی بات بھی کرتا چلوں. اور میں نے چونکہ آپ سے یہ گزارش کی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ اس سے پہلے کہ بچے کو جب آپ ایک لفظ کے معنی بتا رہے ہوں تو اس لفظ کی جو اس کے علاوہ اس کی شکلیں ہیں ایک یا ایک سے زیادہ، ان کے بارے میں بھی آگاہ ضرور کریں. اب یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، میں کسی اور لفظ کی مثال بھی یہاں دے دوں گا. دیکھیں مخاطب ہے، اگر توئے کے نیچے زیر کے ساتھ آپ لکھتے ہیں یہ لفظ مخاطب، تو اس کا مطلب ہوا بات کرنے والا. اور اگر آپ توئے کے نیچے زیر کی جگہ توئے پر زبر کے ساتھ یہ لفظ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا مخاطب. اور مخاطب کے معنی ہوں گے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو، وہ مخاطب ہوگا. میں یہاں ایک اور لفظ کی آپ کو مثال دے دوں، نہیں معلوم کہ آئندہ اس لفظ پر بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. وہ لفظ ہے منتظر اور منتظر. منتظر ہوتا ہے انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت مشہور شعر ہے. اس میں یہ لفظ منتظر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس لفظ کو لوگ غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، جس سے اس شعر کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، بلکہ وہ ممکن ہی نہیں ہوتا جو وہ کہہ جاتے ہیں اس طرح. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اب یہاں اگر آپ منتظر کو منتظر پڑھ دیں گے نا تو بالکل عجیب سی صورت بن جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ اور بھی ضروری ہے کہ کم از کم شاعری میں آپ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں. محتاط، احتیاط سے چلنے والا، محفوظ، صحیح سلامت، جس کو کوئی خطرہ نہ ہو، وہ محفوظ ہے. اجنبی، جسے آپ جانتے نہ ہو. فائدہ مند، فائدہ دینے والا.
میل جول، ملنا جلنا، اثاثہ، سرمایہ، انگریزی میں آپ اس کو کہتے ہیں ایسٹ، دولت ہے آپ کی، سرمایہ ہے۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ منتخب میں نے پڑھا ہے، یہاں بھی انہی حروف تہجی کے ساتھ دو الفاظ بنتے ہیں، منتخب اور منتخب۔ منتخب کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کرنا، اور منتخب کے معنی ہے جس کا انتخاب کر لیا گیا ہو، وہ منتخب کہلاتا ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلے ہے جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان۔ صفحہ ہے 38 زبان شناسی کے تحت۔ محترم ٹیچر، گرامر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اردو اور انگریزی میں کامن ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے چونکہ انگریزی گرامر اس کے ساتھ ساتھ اردو گرامر کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، تو اگر دونوں کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب انگریزی میں ان کو اتنی مشق کروائی جاتی ہے ورب کی، سبجیکٹ کی اور آبجیکٹ کی، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انگریزی پڑھاتے ہوئے آپ اردو اصطلاحات کی مدد لے لیں اور اردو پڑھاتے ہوئے آپ انگریزی اصطلاحات کی مدد لے لیں ان کے معنی سمجھانے کے لیے۔ بچوں کی تفہیم کے بعد ان سے کہا جائے کہ ایسے جملے بنائیں جن میں فعل، فاعل اور مفعول موجود ہوں۔ یہ کافی مفید سرگرمی رہے گی اور بچے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیں گے۔ ظاہر بات ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہوگا کہ وہ ایسے جملے بنائیں جن میں فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، اور پھر وہ بعد میں بتا بھی سکیں کہ جی میرے جملے میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ والا لفظ جو ہے یہ مفعول ہے۔ اب اس میں حاصل تعلم ہے کہ طلباء جملے میں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں، اور پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جملے تبھی بنا سکیں گے جن میں فعل، فاعل اور مفعول ہوں کہ ان کو یہ سمجھ ہو کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے تصویر دیکھ کر کہانی لکھنا۔ یہ صفحہ نمبر 40 ہے اور تخلیقی لکھائی کی مہارت کے تحت یہ سرگرمی کروائی جا رہی ہے۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلباء تصویر یا خاکہ دیکھ کر کم از کم 5 جملے لکھ سکیں۔ یہ میں نے جیسے لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہانی بنانے کے عمل میں، اب کہانی آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے، تو اس کہانی بنانے کے عمل میں بچوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوں۔
آپ بچوں کو یہ امپریشن دیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا بچوں کو معلوم ہے، اور آپ بچوں سے کہیں کہ ہاں بھی آؤ ذرا مل جل کے سوچتے ہیں، یہ تصویر میں کوئی کہانی ہے تو یہ کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا وقت تو آپ کو لگے گا، مگر یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بچے اس سرگرمی میں، یہ جو اجتماعی غور و خوض ہے اس کہانی کے پلاٹ کو بنانے کے لیے، اس میں بچے پوری دلچسپی لیں گے، اور آپ چونکہ ان کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوں گے تو پھر آپ یقیناً مل جل کر بچوں کے ساتھ آپ یہ کہانی بنا لیں گے، اور جب یہ کہانی بن جائے گی تو پھر بچوں کے لیے نسبتاً آسان ہوگا کہ وہ اس کہانی کو 5 جملوں میں لکھ سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔